12 बज गए। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान इंतजार बन गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कितना इजाफा होगा? क्या फाइनेंस बिल में मंजूर 2.5% क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी लगेगी? पेट्रोल डीजल की नई कीमतें क्या होंगी? समरी भेज दी गई। वजीर आजम की मंजूरी से कीमतों में इजाफे का ऐलान होगा। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? आवाम को बराह रास्त सिर्फ 2 चीजों का फायदा। तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई। नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा। मुर्गी भी महंगी हो गई। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई। सोलर पैनल भी महंगे, 10% सेल्स टैक्स देना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। 50 लाख टर्न ओवर हुआ तो FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। निशानदही कुरियर सर्विस से होगी। ऐसा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। प्रॉपर्टी पर मिलने वाला मुनाफा दूसरे कारोबार में नुकसान की सूरत अब एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इक़दामात से इस साल 700 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। कराची की सड़कों के लिए मिले 10 अरब से ज्यादा कहां गए? यूटिलिटी इदारों ने लाइनें डालने के लिए रोड खोदे। रोड कटिंग की मद में पैसा दिया कि टाउन सड़कों की मुरम्मत करा ले, लेकिन उधड़ी हुई सड़कों पर कोई काम न हुआ। रोड कटिंग की मद में टाउन म्यूनिसिपल नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से ज्यादा रकम मिली। दस्तावेज के मुताबिक लियारी टाउन को सुई गैस से 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा जमा कराए। ऐसे ही मुख्तलिफ टाउन को रकम तो मिली लेकिन खर्च न हुई। वजीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी। मेयर कराची ने सड़कों की तबाही का एतराफ कर दिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के नाम खत में लिखा, बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए, सड़कों की मुरम्मत नहीं की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरे खत को समझा नहीं गया। बराह रास्त टाउन को हिदायत नहीं दे सकता, इसलिए वजीर बल्दियात को खत लिखना पड़ा। खत लिखकर वजीर बल्दियात से दरख्वास्त की कि जो पैसे टाउन को मिले उन्हें सड़कों की मुरम्मत पर खर्च किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात खत्म हों। मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ चार्जशीट है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम को करप्शन का गढ़ बना दिया। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली महज दिखावा है। बल्दियाती इदारे फंड्स तो लेते हैं, अवाम का काम नहीं करते। PP हुकूमत में अवाम को सिर्फ तबाहल सड़कें और खत मिले हैं। MKM ने कराची और सिंध की तबाही का मुकम्मल जिम्मेदार पीपुल्स पार्टी को करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जाम लगा रहे हैं। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोप चला दी। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव, खातून पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। पुलिस ने 25 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा भी कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन और असातिज़ा ने एहतजाज मुअख्खर कर दिया। चेयरमैन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा, आज सुबह अलामती भूख हड़ताल करेंगे। कराची वालों को जीने दो, आए रोज एहतजाज और सड़कों की बंदिश से शहरी रुल गए। शहर की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें, मिनटों का सफर घंटों में। काम से वापसी पर शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। सड़कों की बंदिश से पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होने लगा। सदर कराची प्रेस क्लब का वजीर दाखिला अज़ियाल इंजाज से राब्ता, प्रेस क्लब के रास्तों की बंदिश की मजम्मत की। फाजिल जमीली ने कहा, अब इजहार राय ही नहीं बल्कि नकलो हरकत पर भी कदगन लग रही है।
ضیاء الانجان نے پریس کلب کے اطراف راستوں کی بندش کا مستقل حل نکالنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سانحہ سوات کے باف آپریشن، فضا گڑھ کے 14 مقامات سے ہوٹل، فوڈ اسٹریٹ اور غیر قانونی آبادی ختم۔ کانجو برج سے کالام روڈ تک 49 مقامات پر تجاوزات گرا دی گئیں۔ ٹیم جیسے ہی باثر سیاسی شخصیات کی تعمیرات تک پہنچی تو آپریشن روک دیا گیا۔ افسران نے کہا سیاسی شخصیت کے پاس NOC ہے۔ مقامی افراد نے الزام لگایا آپریشن کے نام پر خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ ہمارا تو سب کچھ اجاڑ دیا، باثر شخصیت کے ہوٹلوں کی طرف کسی کو جانے کی ہمت نہیں۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن، وزیر اعلیٰ کے حکم پر سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کے ہوٹل کی دیوار بھی گرا دی گئی۔ آپریشن کے دوران ہوٹل میں موجود افراد کی مزاحمت۔ 27ویں ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ محمد مالک کی بڑی خبر، نون لیگی سینیٹر کی تائید۔ حکومت آئینی عدالت کی مدت میں توسیع کرے گی۔ آئینی عدالت کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی مدت ملازمت نہیں بڑھائی جائے گی۔ محمد مالک کے سوال پر بیرسٹر عقیل کی تائید، بولے ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ پارلیمان کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ میں ترامیم لائی جا سکتی ہیں۔ PTI کے بیرسٹر علی ظفر نے الزام لگایا حکومت عدلیہ پر مکمل کنٹرول چاہتی ہے۔ ابراہیم ایکارڈ سے متعلق دباؤ آیا تو اپنے مفادات دیکھیں گے۔ امریکہ کی ایسی کسی پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ہمیں نقصان ہو۔ امریکہ سے تعلقات مشترکہ ضرورت ہیں۔ ان تعلقات سے معاشی اور سفارتی سطح پر فائدے ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان پر دوبارہ بھارتی حملے کا امکان موجود ہے۔ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکا تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اس وقت دنیا میں سر اٹھا کر چل رہا ہے۔ عالمی سطح پر موجودہ صورتحال میں ہم کھیل کا حصہ اور کھلاڑی ہیں۔ SCO اجلاس میں بھارتی وزیر دفاع کو میری تقریر کے بعد بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ بھارت کی جانب سے پانی کا رخ موڑنا جنگ تصور کیا جائے گا۔ سینٹاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دہلی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا، کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ UN قراردادوں اور عوامی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں نے مشرق وسطیٰ کو سنگین خطرے سے دوچار کیا۔ پاکستان ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے اضافی فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں فیصلہ پاکستان کے موقف کی توثیق ہے۔ سینٹاس معاہدہ نافذ العمل ہے۔ بھارت کو معاہدے کے حوالے سے یک طرفہ اقدام کا کوئی حق نہیں۔ پاکستان کا پارلیمانی وفد نیو یارک میں کامیاب جبکہ بھارت ناکام رہا۔ اگر ہمارا وفد بر وقت نہ پہنچتا تو ایک اور موقع ضائع ہو جاتا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں ہمارا پیغام امن کا تھا۔ بھارت پاکستان کے خلاف شکایتیں لے کر گیا تھا۔ ہم نے سخت حالات دیکھے ہیں۔ جمہوریت اور مارشل لاء کا فرق بھی معلوم ہے۔ موجودہ نظام جمہوریت پر مبنی ہے۔ ایک مقبول لیڈر موجودہ نظام کو بری اقتصادی حالت میں چھوڑ کر گئے، اس سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا CMH کا دورہ، شمالی وزیرستان خودکش حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شہید اہلکاروں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، کہا قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں لازوال ہیں۔ PTI نے پھر مولانا فضل الرحمان کو ہدف بنا لیا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا مولانا کی ضرورت اب کسی کو نہیں۔ ہم نے مولانا کو عزت دینے کی کوشش کی لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ 26ویں ترمیم کے گناہ میں مولانا بھی شامل ہیں۔ JUI رہنما حافظ حمداللہ نے شیخ وقاص اکرم کو لوٹا کہہ دیا، کہا یہ بانی سے بھی مخلص نہیں، کل انہیں بھی گالیاں دیں گے۔ بیرسٹر گوہر واضح کریں آپ کی یہی پالیسی ہے
تو ہم بھی ترکی بترکی جواب دیں گے۔ پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، 12 ججوں کے دستخط کے ساتھ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کی 4 قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی سے فارغ، اپوزیشن کے چاروں چیئرپرسن کو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر ہٹایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں کہ اسپیکر کے ہر اقدام کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ پاکستان عالمی سطح پر جاری موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی زد میں ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کہتے ہیں رواں برس معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 5 جولائی تک تیز بارشوں کی پیشگوئی کی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، کراچی میں دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ جنوبی یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر، اسپین میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، اٹلی میں 41 اور فرانس میں 40 ڈگری ریکارڈ۔ برطانیہ، پرتگال، یونان اور جرمنی میں شہری گرمی سے بلبلا اٹھے۔ حکام نے سوئمنگ پولز میں نہانا مفت کر دیا، ٹھنڈے مشروبات کی مانگ بڑھ گئی۔ عوام کو ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مقامات پر وقت گزارنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ جنگلوں میں آگ لگنے کی وارننگ بھی جاری۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 13 کروڑ کی ڈکیتی کے الزام میں گرفتار 4 ملزمان کو عدالت نے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمان میں یسرا، نمرہ، شہریار اور شہروز شامل۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان طلب کر لیا۔ استغاثہ کے مطابق ڈکیتی کے دوران ایک ملزم نے ایف آئی اے کا یونیفارم پہنا ہوا تھا جس پر لوگو بھی چسپاں تھا۔ گجرانوالہ میں برتھ ڈے پر پیزا کھانے سے 2 بہنیں جان بحق۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر نوید نے بیٹی کی سالگرہ پر پیزا منگوایا تھا۔ پولیس اہلکار نے بتایا پیزا کھاتے ہی ان کے گھر والوں کی حالت خراب ہو گئی۔ ایک بیٹی کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا، دوسری نے ہسپتال میں دم توڑا۔ نوید، اہلیہ اور 2 بیٹے زیر علاج ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا پیزا شاپ پر چھاپا۔ محکمہ تعلیم بلوچستان بھی AIB گلوبل سے مل کر STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں۔ صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان درانی نے کہا کہ آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے تحت STEM ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے پر AIB گلوبل اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بلوچستان کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ پاکستان STEM اسکول میں اسکالرشپ کے پیغام کو صوبے کے تمام اسکولوں تک پہنچائیں گے۔ حکومت کا پرائمری کی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ، بچے اور بچیوں کو پرائمری اسکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا وفاقی حکومت نصاب پر نظر ثانی کے لیے کام کر رہی ہے۔ جن جامعات کے IT گریجویٹس کو نوکریاں نہیں ملی ان کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ HEC کو ایسی یونیورسٹیز کی فنڈنگ روک دینی چاہیے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا PF ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ۔ نیول چیف نے ادارے میں تربیت اور پیشہ ورانہ معیار کو سراہا، کہا ایئر چیف کی قیادت میں پاک فضائیہ کی تکنیکی جدت قابل ستائش ہے۔ پاک فضائیہ کے ساتھ مشترکہ آپریشنز اور مشقوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایرو اسپیس اور میری ٹائم ٹیکنالوجی پارکس کے اشتراک سے ڈرون ٹیکنالوجی پر کام ہوگا۔ مقامی ڈرون صلاحیتوں میں اضافہ دفاعی خود انحصاری کی جانب بڑھتا قدم ہے۔ پاکستان، ایران اور ترکی کو سیاسی دفاعی اسٹریٹجک اتحاد بنانا چاہیے۔ مسلم ممالک اختلافات ختم کر کے دشمن کے خلاف متحد ہو جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ایرانی سفیر سے گفتگو۔ رضا میری مقدم کا امیر جماعت اسلامی کے اعزاز میں سہرانہ، ایرانی قیادت کی طرف سے اظہار تشکر کا خط دیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف حمایت پر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔ امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے۔ امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خامنئی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں۔
ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ابراہیم اکارڈ میں بہترین ملک شامل ہونا چاہتے ہیں، ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا کہنا ہے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو ایران پر مزید کسی بھی حملے کا امکان خارج کرنا ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ثالثوں کی وساطت سے بتایا کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری، مزید 80 فلسطینی شہید، 365 زخمی۔ مشرقی غزہ میں امداد کے منتظر افراد پر فضائی حملے میں 47 افراد لقمہ اجل بنے۔ رفح میں امدادی مرکز کے قریب بمباری سے 15 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں متعدد مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ WHO کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں ہر دن غذائی قلت کے شکار 112 بچے لائے جاتے ہیں۔ غذائی قلت سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 70 ہوگی۔ معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری، دنیا بھر سے آئے زائرین پاک پتن میں موجود۔ بہشتی دروازے کی قفل کشائی کل رات کی جائے گی۔ ومبلڈن کا پہلا ہی دن دھماکے دار، دفاعی چیمپئن الکاراز کو میچ بچانا مشکل ہوا۔ اٹلی کے فیبیو فوگنینی نے بھگا کر پسینے میں شرابور کر دیا۔ اطالوی کھلاڑی 4 گھنٹے چلنے والا مقابلہ جیت نہ سکے، لیکن الکاراز اور تماشائیوں سے خوب داد سمیٹی۔ ایونٹ میں پہلے دن اپ سیٹ بھی ہوا، سابق گرینڈ سلام چیمپئن میڈویڈیو پہلے راؤنڈ سے باہر۔ فرانس کے بونزی نے 3-1 سے شکست دی۔ ومبلڈن کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور ہانیہ عامر کی بھارتی پنجابی فلم سردار جی 3 کی پاکستان میں ہاؤس فل نمائش، سنیما ہالز میں کھڑکی توڑ رش۔ ہانیہ عامر کی اداکاری شائقین کو بھا گئی، کہا یقین نہیں تھا کہ ہانیہ اتنی اچھی پنجابی بول سکتی ہیں۔ اس طرح فلمیں بننے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نرمی آ سکتی ہے۔ بالی ووڈ اسٹار نصیر الدین شاہ دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ تنازع کھڑا کرنے والوں کو غنڈہ قرار دیا، کہا کوئی مجھے پاکستانی دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔